वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। टुडे आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपके साथ है। और जैसे कि आपको पता है कि सेम टाइम सेम चैनल मेरी आपकी जो है वो इसी वक्त मुलाकात होती है। अभी हमारे पास वक्त है टुडे स्टोरी का, और आज की स्टोरी हमारी बहुत ही ख़ास है क्योंकि जुम्मतुल मुबारक का ख़ास मौका है। आज मैंने कोई पॉलिटिकल स्टोरी, कोई सोशल स्टोरी जो है वो नहीं रखी। ये सिर्फ़ और सिर्फ प्योर वो इस्लामी अहकामात की हम जो है वो आज बात करेंगे जिन्हें हमें समझ ही नहीं है, हम समझ ही नहीं पाते। हमने हवा में उड़ा दिए हैं ये सारे अहकामात। हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि इस मुश्किल दौर में, इस वबा के दौर में हमें निमटना कैसे है। एक छोटा सा जो है वो बात करूंगी, जायज़ा जरा मैं आपको जो है वो पेश कर दूं मुस्लिम ममालिक का, कि मुस्लिम ममालिक इस टाइम किस कंडीशन में है, किस सिचुएशन में है, और यहाँ पर लोग जो है वो किस तरह से अपने आप का जो है वो लाइफ स्टाइल जो है वो रखे हुए हैं। हर वो मुल्क जिसमें बादशाह, हुक्मरान, वजीर, मुशीर, ब्यूरोक्रेट्स, ताजिर बड़े घरों और बड़े दफ्तरों में रहते हों, वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पूरा इस्लाम इस वक्त जो है वो बड़े घरों के खप्त में मुब्तला है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जो महल है वो ब्रुनाई के सुल्तान के पास है। अरब में सैकड़ों हजारों महलात हैं और इन महलात में सोने चांदी की दीवारें हैं। इस्लामी दुनिया इस वक्त कीमती और महंगी गाड़ियों की सबसे बड़ी मार्केट है। और पाकिस्तान को देख लें कि पाकिस्तान में क्या है। यहाँ ऐवान सदर देखें, वजीर आजम हाउस देखें, गवर्नर हाउस देखें, कोर कमांडर हाउसेस देखें, आईजी डीआईजी हाउसेस देखें, डीसीओस के हाउस देखें, सरकारी गेस्ट हाउस को देख लें। ये सब क्या है? ये सब बड़े घर हैं, बड़े महलात हैं। पाकिस्तान के एक जिले में 18वें ग्रेड के एक सरकारी ओहदेदार का घर 106 किनाल पर मुश्तमिल है। इस्लामाबाद के वजीर आजम हाउस का रकबा जो है वो कायद आजम यूनिवर्सिटी के मजबूई रकबे से 4 गुना ज्यादा है। लाहौर का गवर्नर हाउस जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से बड़ा है, और ऐवान सदर का सालाना खर्च पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज के मजमूई बजट से ज्यादा है। फिर भी हम खामोश हैं, खामोशी से सुनते हैं। आप अपने हुक्मरानों के जरा दफातर देख लें, इनकी शानो शौकत देख लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये महलों में रहते हैं। कोरोना के इस मुश्किल दौर में भी ये महलात इनके पास मौजूद हैं। अब बिल क्लिंटन की बात कर लें कि ये जो है उसे कोर्ट फीस अदा करने के लिए दोस्तों से उधार लेना पड़ता है। व्हाइट हाउस के सिर्फ 2 कमरे सदर के इस्तेमाल में हैं। ओवल ऑफिस में सिर्फ चंद कुर्सियों की गुंजाइश है। जापान के वजीर आजम को शाम 4 बजे के बाद सरकारी गाड़ी की सहूलत मुयस्सर नहीं होती। चुनाचा आप देख लें कि छोटे घरों वाले ये लोग हम जैसे बड़े घरों वाले लोगों पर हुक्मरानी कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं। ये मुमालिक वैसे तो देखने में बड़े लगते हैं, लेकिन इनके तौर तरीके कार जो हैं, इन्होंने कोरोना के हवाले से, मामलात के हवाले से अपने बजट को जिस तरह से कंट्रोल किया है, चीज़ों को कंट्रोल किया, हमेशा से करते आ रहे हैं। वो छोटे घरों में रहते हैं और बड़े घरों की में रहने वाले लोगों पर जो है वो हुक्मरानी करते हैं। तो हमें इस वक्त ये सोचना है, हमें अपने इस्लाम, अकॉर्डिंग टू इस्लाम देखना है कि हमारी तालीमात क्या कहती हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या था, जो दोनों जहान के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए, उनके घर में क्या चीज़ें थीं। और आज हम जो है वो बड़े घर के खप्त और बड़ी चीज़ों और लक्शरी चीज़ों के पीछे ऐसे भागते हैं कि हमारे लिए जो है सब कुछ यही इंपॉर्टेंट है। इस दौर में, कोरोना के दौर में, इस वबाई अमराज के मुश्किल दौर में इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं, ये हम पूछते हैं। हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं मुफ्ती रागिब नईमी साहब। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह, और जब भी जो है बयान करते हैं तो खूब बयान करते हैं। मुफ्ती रागिब नईमी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, मेरी सारी बात तो आपने सुन ही ली है, मैं चाहूंगी कि अब आप आगाज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ी दुख सी हुई बात की है जी। कोई 1 साल कबल मुझे इराक का दौरा करने का मौका मिला और मैंने इराक के मजहबी मकामात की ज़ियारत की। तो वहीं पर मुझे नश्र अकबर में हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो घर, वो काशाना, वो कसर भी देखने का मौका मिला, जहाँ पे आप बतौर अमीरुल मोमिनीन रिहाइश पजीर थे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप यकीन जानिए कि 6 से 7 कमरे थे और एक कमरा शायद 8 बाई 8 या 8 बाई 10 से बड़ा हो। सही सही। जिसमें आपकी पूरी फैमिली क़याम पज़ीर थी। सही। जिसमें आपके बच्चे भी थे, आपके अज़वाज भी थी, आप खुद भी थे उसके अंदर। सही। हजरत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु ताला का वो खूबसूरत छोटा सा घर, जो कि सुभान अल्लाह कसर खिलाफत था जी, उसको देखते हैं
اور جس طرح آپ نے پاکستان کی بات کی، برونائی کی بات کی، اور اس طرح اس دیگر اسلامی ممالک جی جہاں کہیں بھی بادشاہت قائم ہے یا جہاں کہیں پر بھی مطلق العنانی کی جی حکومت ہے، تو جی ہم وہاں پہ یہی دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے گھر ہیں محلات ہیں اور محلات ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ علیہ وسلم کی وآلہ وسلم. اگر آپ قیامت کے حوالے سے پیش گوئیوں کو دیکھیں تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے جی کہ بکریاں چڑھانے والے لمبی لمبی اونچی اونچی عمارتوں پر فخر کرنے لگ جائیں گے، واہ واہ واہ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ننگے وہی دور ہے. پیر، جن کے پیروں میں کبھی جوتیاں تک نہیں ہوا کرتی تھیں، ایسا ہی ہے. آج ان کے ٹھاٹ بھاٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس عقل دھنگ بات رہ کی جاتی ہے. صداقت کے اوپر یقین آ بے جاتا ہے شک کہ بے واقعتاً شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی صحیح اللہ طور پہ علیہ وآلہ وسلم. عکاسی فرمائی ہے بے شک ان بے شک. ایام، ان آنے والے ایام کی، جب قیامت کا قریب ہونا وقوع پذیر ہو جائے گا. بالکل ایسے، بالکل آپ ایسے. نے بالکل بجا کہا، جنہوں نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے ان کے لیے نہ تو محلات کی ضرورت ہوتی ہے، جی نہ بڑے بڑے قصر صدارت اور ایوان وزیر اعظم کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ان بالکل. کے لیے گورنر ہاؤسز کی ضرورت ہوتی ہے، جی نہ ان کے لیے ڈی سی یا کمشنر ہاؤسز کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ایسے. جس طرح ہم یورپ کو دیکھتے ہیں، جس طرح ہم مغرب کو دیکھتے ہیں، جہاں پر عوام کے لیے حکمران سوچتے ہیں، ان کے بارے میں خیال کرتے ہیں، اور پھر جی وہ تمام رقوم جو ان کے لیے خرچ کے طور پر رکھی جاتی ہیں وہ ظاہر ہے. جواب دہ ہوتے ہیں بالکل عوام کو کہ انہوں نے وہ تمام کی تمام رقوم کہاں پر خرچ کی ہے. بالکل بالکل. ایک بڑی تبدیلی جی چاہیے، بالکل ایک چاہیے. بڑی تبدیلی جب تک وقوع پذیر نہیں ہوگی ہم اسٹیٹس کو ختم نہیں کر سکیں گے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں 1400 سال پہلے جو ہے وہ ہمیں بتا دیا گیا تھا، آج ہم اس دور کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ یہ دور ہمیں کس اور آگے کس وقت میں لے کے جا رہا ہے؟ آج ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں، آج ہم ایک دوسرے سے تکلیف اور پریشانی میں جو ہے دوسرے کو مبتلا کر کے خود ہنستے ہیں، اس کا تمخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ ہم نے فلاں بندے کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائی ہے، اس کو اذیت دی ہے، اس کا جو ہے وہ کام خراب کرنے کی کوشش کی ہے. تو ذرا اس پر ذرا غور کریں کہ وبا کا اتنا برا دور گزر رہا ہے، اتنے تکلیف کے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ایک دوسرے کو اپنی زندگیوں کی پرواہ نہیں ہے، یہاں لوگ ایک دوسرے کی نکتہ چینی سے ہی باز نہیں آتے. ایسے لوگوں کے لیے کیا فرماتے ہیں آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں. حقیقتاً ایسے ہی ہے، جب ہم چانس کو دیکھتے ہیں تو وفاق اور صوبے آپس میں سر بیکار نظر آتے ہیں، جی ترجمان ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جی برداشت ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. عوام نے تو ان سیاست دانوں کو دیکھ کر اپنے راستے متعین کرنے ہیں، جی اور جو ترجمان مختلف پارٹیز کے اور مختلف صوبائی اور وفاقی گورنمنٹ کے آپس میں سر پھٹول کرتے ہیں جی ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر ایک دوسرے کی، ہاں اس کے بعد اس کا اثر پھر عوام تک پہنچنا ہی، اور پہنچنا ہے. عوام کو یقین کر رہی ہے، عوام اس بات کی طرف آ رہی ہے جی کہ یہ لوگ جنہیں ووٹوں کے ذریعے منتخب کرا کے ایوان اقتدار تک پہنچایا گیا، جی اور جب یہ ایوان اقتدار میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جا کے اپنے ووٹرز کو جاہل قرار دیتے ہیں. جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ تصور کیجئے کہ جن کے ووٹوں کی مدد سے ایوان اقتدار میں پہنچے تو اگر وہ جاہل ہیں ہاں ہاں اور جی پچھلے 2 سال میں جو حکومت کی آؤٹ پٹ ہمارے سامنے ہے، جی تو میں یہ سمجھوں گا کہ واقعی عوام جاہل تھی کہ ہاں انہوں نے جن لوگوں کو منتخب کیا انہوں نے عوام کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی ہے. صحیح اور صحیح. آپ پاکستان کی گروتھ کو دیکھ لیجئے کہ ہاں جی منفی پہنچ گئی ہے. بالکل ایسے بالکل ایسے. کئی اشروں کے کرونا بعد کنٹرول نہیں ہو رہا، کہتے ہیں جی پوری دنیا میں کنٹرول نہیں ہو رہا تو ہم کیسے کریں؟ آپ لاک ڈاؤن سے اس چیز کو کنٹرول کر سکتے تھے، سخت لاک ڈاؤن جو ہے وہ کرونا کو پھیلنے سے روک سکتا تھا، عید پہ اتنی کھلی چھٹی لوگوں کو دینے کا کوئی فائدہ موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس وقت سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیتے، اسے بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کر کے اور تمام چیزیں کھول دی گئی. اور آج بھی مجھے سڑکوں پہ کہیں کوئی سیکیورٹی، کہیں کوئی ایسے معاملات نظر نہیں آ رہے، کہیں کوئی ماسک نظر نہیں آ رہا. ایک ایسی وبا ہے، ایک ایسا قاتل ہے جو کہیں سے بھی آ کے جو ہے وہ دبوچ لے گا، لیکن لوگوں کو بھی پرواہ نہیں ہے. جی بالکل آپ بچا کہہ رہی ہیں. واقعتاً جب ہم دیکھتے ہیں تو حقیقت میں صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو بھی پرواہ نہیں ہے. جی لوگوں کو بھی نہیں ہے، بالکل تو ایسے ہی ہے. لوگ تو ان معاملات کو سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، اور انہوں نے تو زندگی کو ایٹ از
گرانٹیڈ لے لیا ہے. جی بالکل. جیسے بس ٹھیک ہے ملی تھی, بس 2 دن گزر گئے عیش کے اندر, 2 دن تکلیف میں گزر گئے, اور اس کے بعد ختم. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ حقوق و فرائض دیے ہیں, اور انسان پہ لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے. بالکل کرے. یہ نہیں کہ کھلے عام موت کو دعوت دینا شروع کر دے. ہاں. سڑک پہ چلتے ہوئے ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرح سڑک پار کرے, اس طرح سڑک کے اوپر چلے کہ کوئی اس کو ہٹ نہ کر جائے اور وہ حادثے کا شکار نہ ہو جائے. جی بالکل. وہ سڑک کراس کرتے وقت انتہائی دیکھ کر دھیان سے چلے. بالکل. لیکن اس کورونا کی اس وبا کا قتل مطلب یہ نہیں ہے تمام چیزوں کو اللہ کے اوپر ڈال کر انسان اپنے آپ کو تہی دامن کر لے اور کہے کہ جناب چونکہ تقریر میں لکھا ہوا تھا کہ کورونا سے مرنا تو ہم نے کورونا ہی سے مرنا ہے, اور اس کورونا سے مرنے کے لیے ہم احتیاط کیوں کریں. بھائی جتنے بھی ایس او پیز بنائے گئے ہیں وہ ہماری جان کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں, اور مذہب بھی ہمیں اپنی جان کی حفاظت کا اہتمام کرنے کا حکم دیتا ہے. تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں. یہ تو کھلے عام خودکشی کے مترادف ہو جائے گا کہ ہم ایس او پیز کو کنٹرول, ایس او پیز کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاریں. لیکن میں یہاں پہ یہ عرض کرنا بھی چاہوں گا کہ ایس او پیز کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات کے اوپر مکمل اعتماد اور یقین رکھیں کہ اس احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ہر بیماری سے بچانے کی کوشش بھی کریں گے, خاص طور پہ اس وبا کے وقت میں. لیکن اگر کسی طریقے سے ہمیں یہ وبا لگ جائے تو پھر ہم نے وویلا نہیں کرنا, ہم نے شور و غوغا نہیں کرنا, ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے التجا کرنی ہے, دعا کرنی ہے, پروردگار ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرما دیجیے. بالکل صحیح. اور اگر ہمارا اس بیماری سے ہی انتقال لکھ دیا گیا تھا تو پھر ٹھیک ہے, ہم اس کو قبول بھی کریں گے اور اس کے اوپر ایمان بھی لے کر آئیں گے, اللہ کا حکم اللہ کی رضا بھی سمجھیں گے. لیکن قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر احتیاطی تدابیر کے اپنے آپ کو کورونا کے حوالے کر دیا. بالکل صحیح, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. احتیاطی تدابیر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے, جو اس وبا کے دور میں, اس تکلیف کے دور میں جو ہمارے لیے احکام جو ہیں ان کے, وہ آپ ہمیں ذرا بتائیے کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں, اور اگر آپ کچھ کوئی وظائف یا کوئی وظیفہ جو ہے بتا سکتے ہیں کہ جس سے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, اور وہ بھی ہمیں ضرور بتائیے. دیکھیے وبا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا ہے, اللہم ارفع عنا الوباء والبلاء, اے پروردگار ہم سے وبا اور بلا آزمائش کو دور کر دیجئے. یہ لفظ وبا عربی زبان میں بھی لفظ وبا ہی استعمال کیا جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک. دوسرا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں بیماریوں سے بچنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں بے شک برص کی بیماری سے. صحیح. اعوذ بک من البرص والجنون اور پاگل پن کی بیماری سے, والجذام اور کوڑ کی بیماری سے, ساری خطرناک بیماریاں آ گئی اس میں, ومن سیء الاسقام اور ایسی بیماریاں جو کہ انتہائی خطرناک قسم کی ہیں, میں ان سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. اور جب ہم اپنے آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کی پناہ میں لے کر آ جائیں گے بے شک تو پھر سب ہمیں سیٹ ہو جائے گا. بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے ہم جب اسے اس کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں گے تو پھر بہت شکریہ مفتی راغب نعیمی صاحب, بہت خوبصورت آپ نے ہمیں دعا بھی بتائی اور ہمیں اسلامی تعلیمات پر چلنے کے طریقہ کار کو بھی واضح کیا. انشاءاللہ ہم آپ کو پھر بھی آن کال جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں گے, آپ میرے پروگرام میں شریک رہتے ہیں. یہاں پر مجھے بریک لینی ہے کیونکہ ہماری ہیڈ لائنز کا ٹائم ہو جاتا ہے. اس وقت جو ہے وہ 10 بجے آپ جو ہے وہ سنتے ہیں, تو خاص طور پہ جو ہے وہ ہم اس کے لیے جو ہے بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے فوری بعد واپس ملیں گے ٹوڈے راک میں. آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ہینا نصر اللہ صاحبہ سے, جو کہ اپنا کلام پیش کریں گی, اور ان کی خوبصورت آواز سے پورا پاکستان واقف ہے. تو میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان سے جو ہے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے اور خوبصورت کلام بھی سنیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے فوری بعد حاضر ہوتے ہیں.